Find that if Qadianism is in other races, in amongst other people who speak other language, or whether it's just confined to the people of South Asia. برادر عزیز، قادیانیت کا فتنہ یہ بر صغیر میں قادیان کی ایک بستی تھی، اس کے اندر یہ قادیان ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور جو اس وقت یہ پنجاب مشرقی پنجاب انڈیا کے اندر واقع ہے، وہاں سے یہ مرزا غلام محمد نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے عیسائیوں سے قادیانی نہیں بنائے، سکھوں سے قادیانی نہیں بنے، یہودیوں سے قادیانی نہیں بنے، مسلمانوں میں سے اس نے لوگوں کو قادیانی بنایا، پیش قادیانیت کی لیکن اسلام کے نام پر۔ پھر ان کے ماننے والے اگر وہ گئے وہاں افریقہ میں تو وہاں انہوں نے غلام قادیانی کی کے متعلق کہ وہ ایسا تھا، ہم رفائی کام کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، تو افریقہ میں بنا لیا، یہاں آئے تو یہاں بنا، لیکن یہاں بھی عیسائیوں میں سے ایک آدمی نظر نہیں آئے گا جس کو یہ قادیانی بنائے، یہاں بھی مسلمانوں کے اوپر۔ تو یہ دراصل مسلمان وہ جہاں جہاں پھر یہ گئے، جرمنی کے اندر گئے، فرانس کے اندر گئے، اگر مشرقی اس میں عرب ممالک میں گئے تو عربوں میں سے قادیانی نہیں بنے، وہاں پر جو انڈین یا دوسرے مسلمان وہاں پر رہتے تھے ان کو انہوں نے قادیانی بنایا۔ تو قادیانیت کا فتنہ مثلا آپ کہیں کہ مصر میں ہے تو مراد یہ نہیں ہے کہ مصر کے لوگ قادیانی ہوئے، جو یہاں سے گئے تھے وہاں پر رہ رہے تھے ان کو انہوں نے گمراہ کیا، لیکن ہر ایک فتنے کی حد ہوتی ہے، آج نہیں تو کل یہ اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ So I'll just briefly translate. I mean, the brother asked the question, is this fitna predominant, or which we heard of the question, among South Asian sort of nationalities and backgrounds, or is it a worldwide phenomenon? And the answer to that is that Maulana mentioned that there are those people who were indoctrinated or they took on board them sort of teachings, and then they spread in different countries, and then they have obviously publicized or promoted and kind of spread the branch of the false religion of Qadianism. And also now they have a base in Germany and other countries as well. But alhamdulillah, the good thing is that they have not, they obviously everything has its end, and everything obviously has its, and obviously they will, they'll come to their end one time or another, Allah willing. But there's also one thing which he mentioned. The sad thing is they have not tried to make anyone Christian a Qadiani or a Sikh a Qadiani or a Hindu into a Qadiani. Unfortunately, the people who they've made Qadianis are our own very own Muslim brothers and sisters. And also, I'll add something in addition to what Maulana mentioned. This fitna is, you look at the state, Jamaica, even Jamaica was shocked. Maulana Sahib mere ghar hai, wo Jamaica se unhone kaha ki sabse badi masjid wo Qadianiyon ki hai. The biggest masjid they've got on the island. وہاں کے پرائم منسٹر نے اس کا افتتاح کیا اور وہ سب سے بڑی ہے اور قادیانی کے ساتھ بستی بھی آباد کی ہوئی۔ Okay, let's just say. I just wanted to ask, do Qadianis actually live like us Muslims? Do they read Quran, read Salah, do Hajj, things like that? میں درخواست کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قادیانی نماز بھی پڑھتے ہیں، قادیانی قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، تو آپ ان کو یہ جواب دیں کہ ہم مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو مرزا غلام محمد مسلمانوں کو کیوں کافر کہتا ہے؟ مجھے ایک قادیانی ملا مناظرے کے دوران میں اور اس نے مجھے کہا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، غلام محمد کو ماننے کی وجہ سے تمہیں کافر کہتے ہیں۔ یہ آسان جواب ہے۔ So the very simple answer to that question is that we do accept that they pray, we do accept that they fast, they read Quran and they do the other acts of worship. First of all, we have to counter that with one answer, and is that your founder himself calls us kafir, number one. And number two, we are not calling you a kafir or a disbeliever on the basis that you recite kalima or that you pray.
our ikhtilaf is with you is that you have taken somebody as a false prophet, and that is our ikhtilaf, and that is why you are no longer a part of the fold of Islam. نمبر 2 یہ کہ مسلمان ہونے کے لیے پورے دین کو ماننا ضروری ہے. کافر ہونے کے لیے پورے دین کا انکار ضروری نہیں، دین کے ایک مسئلے کے انکار سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. یہ میرے پاس گلاس ہے پانی کا، پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پورے کا پورا پاک ہو. پلید ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک گلاس پانی میں ایک گلاس شراب ڈالیں گے تب پلید ہوگا، اگر ایک قطرہ بھی ٹپکا دیں گے تو یہ پلید ہو جائے گا. مسلمان ہونے کے لیے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو ماننا ضروری. کافر ہونے کے لیے پورے قرآن کا انکار ضروری نہیں. اگر قرآن کی ایک آیت کا کوئی انکار کرے گا، کروڑ دفعہ کلمہ کیوں نہ پڑھتا ہو، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا اگر قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے گا. تو مرزا قادیانی نے تو حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، حضور کی افضلیت کا انکار کیا، اس لیے وہ کلمہ قرآن پڑھیں تو وہ امت کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، وہ مسلمان نہیں. The second thing Hazrat also adding on to that is that where in the affairs of Islam, it's not that if you deny Islam in its totality, that then you would only be declared as a disbeliever. Rather, if you deny a single tenet of faith, or if you deny a single aspect of the deen of Islam, you deny something in the Quran, you deny something about Islam, then that person can no longer be given the title of being a Muslim. Excuse me. Then that person can no longer be given the title of being a Muslim. He gave the example of a cup, and he said, if I were to have this cup and it was filled with water, and if I were to say that if you tip alcohol in this glass it will become impure, that is also because of our religion and Islam, and that is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. He is not only the Prophet, but the last and final and seal of all prophets until the day of Qiyamah. وہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، بعض ہمارے پڑوسی یا کام میں قادیانی ہوتے ہیں، تو ان کے معاملات میں کس انداز سے ان سے پیش کی جائے؟ حضرت ایسی ان کے ساتھ دلی دوستی جس سے کفر اور اسلام کی تمیز ختم ہو جائے، ایسی دوستی کرنی تو جائز نہیں. ایک ہے قانونی مجبوری کہ آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، وہ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، ایک فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں، سامنے آ گئے تو رسمی طور پر ہیلو ہیلو کر لی، یہ ایک علیحدہ امر ہے. ان کے ساتھ دلی محبت کرنی یہ صرف مسلمان کا مسلمان کے ساتھ حق ہے، کفر کو یہ حق دینا درست نہیں. جی ہاں One of the summers of our respected imams have asked a question, and that is, how is it, when we know that there is such a big threat from people who are ready to snatch that person's iman away, so how should our dealings be? And Maulana mentioned that, look, we live in a country which is obviously, we have to keep in mind the law of the land as well, and also at the same time keep in mind our own condition as well. Now, we should refrain from such a relation which would sever us away from Islam. If any such relation would sever us away from Islam, move us away from Islam, then that friendship, obviously we will draw lines and we will make a boundary. If it's an issue of saying hello, saying hey, having a relation to a certain degree, then okay, that could be understood. However, it shouldn't be to the extent where it can impact on our deen. And I also further mentioned, and I said to Monatab as well, that in actual fact we actually feel sorry for these individuals, that they have been misguided, they've been mistreated, and we should have this gham and feeling in our heart that these people have actually had a cover pulled over their eyes. It's only when we go into the depths of this we realize the extent of the filth that has actually come out from their so-called founder, and we understand how much of an unfortunate circumstance they've got themselves into. So we actually feel sorry for them that they've actually got themselves in this predicament. May Allah Ta'ala guide us all, inshallah. السلام علیکم. مولوی صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں انہیں اس چیز سے کیا اپنا فائدہ ملے کہ جو بیس ہے قادیانی کی، وہ بیس جو پولیٹیسائز کی گئی تھی بعد میں برطانویوں نے اور باقی جتنی بھی قومیں تھیں اور جو غیر مسلم قومیں تھیں، اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کے پیچھے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. اور آج کل ہم اس ملک میں جہاں بیٹھے ہیں ادھر ہم لوگ کیا امید رکھ سکتے ہیں
کہ یہ لوگ ہمارے اس درد میں شریک ہوں گے، کیونکہ میں نے جب تک بات کی ہے جتنے بھی انسٹیٹیوشنس میں گیا ہوں اور اس کے اوپر بات کی کہ ہمارے مناظرات بھی تھوڑے بہت ہوتے رہتے ہیں جو تھوڑی بہت نالج ہے اسٹوڈنٹس کی، تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ قادیانیوں سے زیادہ بڑا دجال اور بھی ہے، اور یہ دونوں دجال مل کے بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ So if I translate to English. So basically, especially living in this country where we have different religions in one place, and they had a lot of contribution. We can actually expect that these people are going to be actually in favor of us, not in favor of the other people who harm the deen. And what action shall we take that might actually benefit us in the future as a Muslim? یہ برادر عزیز نے سوال یہ کیا کہ قادیانیت یا ایسے فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. میں ان کی خدمت میں دو حرفی جواب عرض کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ ہے، سچ آئے گا تو جھوٹ بھاگ جائے گا. آپ سچ کی اتنی تبلیغ کریں کہ جھوٹ کیا اثر ہوگا. Maulana Sahib, he gave just a very simple, straightforward answer. When truth will prevail, falsehood will definitely vanish. So it's a case of us having to promote the truth in order for the falsehood to vanish. یہ میرا سوال ہے. میں ایک قادیانی سے بات کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن آخری رسول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، لیکن آخری رسول وہ نہیں ہے. برادر عزیز، مرزا غلام احمد قادیانی اگر حضور آخری نبی ہیں تو غلام احمد قادیانی کے میں نے آپ کو حوالے لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نبی بھی ہوں. جب حضور کے بعد کہا کہ میں نبی ہوں تو خاتمہ نبیین کا تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ خاتمہ نبیین کو مانتے ہیں؟ گڈ، چلے آپ کوشچن کر دیں تاکہ ٹائم بھی ختم ہو. مولانا صاحب، ہم ایک دفعہ گشت میں سے ایک ملاقات ہوئی ایک قادیانی سے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، تو جب کما صلیت علی ابراہیم جب آپ کہتے ہیں تو کما بارکت علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ برکت آئی کہ ان کی اولاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو جب آپ وہ اسی طرح کی دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بھی، پھر اس کا مطلب ہے کوئی ان کے بعد بھی کوئی نبی آنا چاہیے. بھائی یہ درود شریف سے تو تب استدلال کریں کہ اگر واقعہ میں ایسے ہوتا بھی کہ اس درود شریف کے اندر دعا مانگی گئی ہے نبوت کے ملنے کی، تو حضور علیہ السلام بھی یہی درود پڑھتے تھے، آپ نبی تھے، تو کیا مانا ہے کہ نبی ہونے کے باوجود حضور دعا کرتے تھے کہ میں نبی بن جاؤں؟ پھر اس درود شریف، میری بات سمجھے ہیں شاید کہ نہیں سمجھے؟ میرا خیال ہے شاید میں کوشچن صحیح نہیں ایکسپلین کر سکا. نہیں، میں آپ کی بات کی تہ تک تو پہنچ گیا. میں تو الفاظ سمجھ کر ہی آپ اس کا ایک اور معنی کریں. درود شریف میں جو خیر اور برکت مانگی گئی ہے، جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پہ اللہ نے کی کہ ان کو مکہ مکرمہ دیا، ان کو امن کی جگہ دی، ان کے لیے یہ خیر و برکت کی ہوئی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض انبیاء کو بادشاہتیں اور حکومتیں بھی ملیں. دین دنیا کی خیر مطلوب ہے، نبوت مطلوب نہیں. اگر اس سے نبوت مطلوب ہوتی تو حضور علیہ السلام بھی یہی درود شریف پڑھتے تھے. کیا نبی ہونے کے باوجود وہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے نبی بنا دے؟ حالانکہ وہ نبی تو پہلے تھے. پھر اگر درود شریف سے درود شریف سے مراد جو ہے وہ نبوت کے ملنے نہ ملنے کا سوال نہیں، اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنے کا سوال ہے. اور باقی نبیوں کو اللہ نے صرف رحمت بنا کر بھیجا، حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ جتنی نبوتیں تھیں ان سب کا اینڈ محمد عربی کی ذات اقدس پہ کر دیا. چلے جی. شہادت بھی کافی صبح سے بیٹھے تھکے ہیں، کل سارا دن کا پروگرام میں گزرا ہے، رات دیر سے پہنچے، پھر آرام بھی کرنا ہے. تو اگر اور کچھ سوال وغیرہ ہو تو آپ عصر کے بعد انشاءاللہ آپ روشن مسجد آ جائیں اور عصر کے بعد وہاں پہ ہم اور سوال پوچھ لیں گے. صرف یہ ایک آخری سوال ہے، یہ سسٹر کی طرف سے آیا ہے، تو اسی کا انشاءاللہ یہ جواب دے دیں گے آپ بتا دیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اللہ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب عصر کے پروگرام میں بھی وہاں جائیں اور وہاں پہ اس کو بھی اٹینڈ کریں. اور اس کے علاوہ ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ
ہاں یہ بھی لگانا ہے مجھے بات. 2nd of June, sorry 9th of June, سنڈے یہ ختم نبوت کانفرنس برمنگھم میں ہو رہی ہے, اس کو بھی آپ اٹینڈ کریں. اچھا حضرت مولانا یہ سوال یہ ہے کہ آپ کے جو ویب سائٹس کے لیے وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو ختم نبوت کا جو تحریک ہے وہ نان پولیٹیکل ہے, یعنی کہ غیر سیاسی جماعت ہے, لیکن قادیانی کا جو موجودہ جو عمل ہے اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ کافی سیاست میں متحرک ہیں, لہٰذا ان کو ان کی دفاع کے لیے ہمیں بھی خود سیاسی نہیں کرنا پڑے گا, یا خود اس میں سیاست میں گھس کے ان کو خاتمہ نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ یہاں کے مسائل اور پاکستان کے مسائل بالکل جدا ہیں. میں پاکستان کا آدمی یہاں کے سوالات کا یا یہاں کے ماحول کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. یہ آپ اپنے طور پر بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حل کرنا ہے. ہاں, جہاں تک پاکستان کی بات ہے, اللہ کا فضل ہے, ہم نے ان کا وہاں پر ایسا نعت کا بند کیا ہوا ہے کہ دن کو بھی ان بیچاروں کو تارے نظر آتے ہیں. اللہ کا فضل ہے. میری آخری درخواست ہے کہ یہ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب, یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, بھائیوں جیسے ہیں, یہ یہاں پر ختم نبوت کے مبلغ ہیں, اور وہ اپنا 35 سٹاف کے ذریعے جو ختم نبوت کا سینٹر ہے وہاں پر مجلس کے یہ مبلغ ہیں. یہ آپ دوست ان کے ساتھ تعاون بھی کیا کریں, اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ان کو جس وقت بھی آپ بلائیں گے انشاءاللہ عزیز آپ کو یہ مایوس نہیں کریں گے. حضرت آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. دعا فرما دیں ہم سب کے لیے کہ ہماری مسجد کا کام بھی ہے, اس کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور یہ سارے طالب علم عالم بن جائیں. یہ عالم کلاس ہے, ان کے لیے عالم اور عالمہ سب کے لیے دعا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم یسر لنا امور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یا اللہ ان تمام ساتھیوں میری بہنوں کے آنے کو قبول فرما, ان کو قدم قدم پہ برکتیں نصیب فرما, ان سب کو عمل والا علم نصیب فرما, صحت والی لمبی زندگی نصیب فرما, دارین کی فوز اور فلاح نصیب فرما, تمام مقاصد کے اندر ان کو کامیابیاں نصیب فرما. اللہ جو ہماری مسجد زیر تعمیر ہے اس کی تعمیر کی تکمیل میں پردہ غیب سے اسباب پیدا فرما. اس مسجد کی ایک ایک اینٹ کو دین کی سربلندی کے لیے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. اپنے فضل و کرم کے ساتھ تمام ساتھیوں کو صحت والی لمبی زندگی نصیب فرما, عمل والا علم نصیب فرما. جو کچھ مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما, جو کچھ اور خیر ہے نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی نصیب فرما.